बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। republicpolicy.com जो एक थिंक टैंक है जिस मुख्तलिफ टॉपिक से जो है मुख्तलिफ अनवान उन पे रिसर्च करते रहते हैं। और आजकल जो है चूँकि इलेक्शन का दौरा है और अभी 3-4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे हल्का जो है वो भी अनाउंस कर दिए हैं मुख्तलिफ पूरे मुल्क के। तो आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट चिन्योट पे होगा, जिसका जो इब्तदाई तौर पे जो 2017 में हल्का बंदी हुई थी तो वहाँ पे नेशनल असम्बली के जो वहाँ पे 2 हलके थे 99 और 100, और अब जो और इन्हीं 2 हलकों पे जो इलेक्शन हुआ 2018 में। अब चूँकि नई एक डिलिमिटेशन हुई है जिसकी चूँकि अभी बाकायदा वो उसको अभी उस पर एतराज़ात आएंगे और उसको बाकायदा तौर पे नोटिफाई नहीं किया गया, तो हमने जो सर्वे किए हुए हैं वो 2022 की जो 2022 का जो डिलिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की तरफ से, उस पर आज हम प्रोग्राम करेंगे। और ज़रा देखते हैं, मलिक अब्दुल लतीफ़ ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे राय जानेंगे कि जो आज डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में है वो क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये आज चूँकि आपके इल्म में है कि इलेक्शन आने वाला है और जो मुख्तलिफ जगह पे बड़ा डिस्कस किया जाता है कि पॉपुलर वोट है, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये पॉपुलर वोट क्या है और जो चिन्योट डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसकी क्या शरह है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पॉपुलर वोट पे आने से पहले मैं थोड़ा सा चिन्योट के दोनों हल्का जात का जो है इंट्रोडक्शन है वो मैं नादरीन के सामने पेश कर दूं। इसमें जो पुरानी हल्का बनियाँ थी उसके मुताबिक NA 99 वो चिन्योट 1 था और NA 100 चिन्योट 2। अब जो है NA 99 वो NA 93 है जो मुश्तमिल है तहसील लालिया और तहसील बुहाना, और जिसमें चनाब नगर, और अगर आप इसको सादे लफ्ज़ों में लें तो ये दरियाए चनाब का जो गरबी किनारा और गरबी हिस्सा है ये उस पर मुश्तमिल है। और इसी तरह जो चिन्योट 2 है जिसको NA 94 हम इस वक्त डिलिमिटेशन के मुताबिक लेते हैं, तो इसमें चिन्योट सिटी है और उसके मलिका इलाका जात है, रजोआ है, अमीपुर बंगला है, जामिया मोहम्मदी है। ये एरियाज जो हैं ये NA 94 में फाल करते हैं। अब अगर हम 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को सामने रखें तो जो चिन्योट 1 है वहां से गुलाम मोहम्मद लाली साहब वो PTI के प्लेटफॉर्म से 81,000 से ज्यादा वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे गुलाम अब्बास साहब निसोवाना जिन्होंने 64,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। नंबर 3 पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मखदूम सैयद असद अयाज साहब ने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 22,000 वोट हासिल किए थे, जबकि चौथे नंबर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में PMLN के रेहान कैसर साहब थे जिन्होंने 21,000 वोट हासिल किए थे। अब अगर हम जो चिन्योट 2 है उसकी जो 2018 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं उनको अगर सामने रखें तो उसमें कैसर अहमद शेख साहब PMLN के प्लेटफॉर्म से 76,400 प्लस वोट लेके MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप थे PTI के प्लेटफॉर्म से जुल्फकार शाह साहब जिन्होंने 75,500 प्लस वोट लेके ये नंबर 2 पे थे, जो ऑलमोस्ट कोई 800 समथिंग के डिफरेंस से इन्होंने सीट लूज की थी। जबकि तीसरे नंबर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सैयद इनायत अली शाह साहब थे जिन्होंने कोई 40,000 वोट हासिल किए थे। अब इसके साथ ही मैं इन एरिया जात की जो जोग्राफियाई जो पोजीशन थी वो मैंने आप लोगों को पहले बता दी। तो अब जो वहां पे रहने वाले जो लोग मेजॉरिटी में हैं या जो इस वोट पे इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं, तो जो चिन्योट 1 है वहां पे लाली बिरादरी है, निसवाना है, भट्टी बिरादरी है, सादात है, जप्पा और चद्र बिरादरियों के उसमें मेजॉरिटी वोट्स हैं जो इलेक्शंस पे असरअंदाज होते हैं। इसी तरह जब हम चिन्योट 2 पे आते हैं तो उसमें चिन्योट सिटी है, चिन्योट सिटी में शेख बिरादरी है और उसके साथ जो मलिका इलाका जात है वहां हरल बिरादरी है, नेपोकारा है
اور کچھ گاؤں جو ہیں وہ اس میں چوکھیا برادری کے بھی شامل ہیں۔ سمل صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اگر 2018 کے الیکشن کو دیکھیں تو یہاں پہ 3 بڑی پارٹیاں سامنے آئیں، پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو وہاں پہ جو 2 سیٹیں تھیں، ایک پی ٹی آئی کے پاس تھی اور ایک جو تھی وہ نون لیگ کے پاس تھی۔ ہاں وہاں سے ایک ایم پی اے جو تھے وہ پاکستان پیپل پارٹی سے بھی تھے، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ وہاں اس وقت سے بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پاپولر ووٹ جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور اس کی میں تھوڑا سننا چاہوں گا کہ وہ تعریف کیا، پاپولر ووٹ کس کو کہتے ہیں؟ جی جوئی صاحب، میں ایک تو یہاں پہ یہ بات تھوڑی کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم اس وقت جو اوور ویو پیش کر رہے ہیں یہ ہم قومی اسمبلی کے حلقہ جات پہ کر رہے ہیں، ہم اس میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ چنیوٹ 2 کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے وہاں سے سید حسن مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے ضرور الیکٹ ہوئے تھے، لیکن ابھی جو اس وقت تک ہمارے ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن کی طرف سے ہم اوور ویو پیش کر رہے ہیں وہ صرف قومی اسمبلی کے حلقہ جات کا پیش کر رہے ہیں۔ اب رہا سوال آپ کا پاپولر ووٹ کا۔ پاپولر ووٹ کو ہم اس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جس کو ایک ویو کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے فوکس کیا ہے ہماری سروے ٹیموں نے کہ جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے میل اور فیمیل، ورکنگ ویمنز ہیں، اور یہ ان کو ٹارگٹ کر کے تو ہم نے پاپولر ووٹ کا ایک جو ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس میں یوتھ کے جو ووٹ ہیں، جو اوور آل ووٹس ہیں، ان کا 40% پلس جو ہے وہ 18 برس سے لے کے 35 برس کے جو لوگ ہیں ان کے ووٹس ہیں۔ تو جب ان سے ہم آن لائن فزیکل ورچولی انٹریکٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ذرائع سے جب ان سے رائے لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں جو پاپولر ووٹ ہے وہ 40% ہے، اور جبکہ جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے، روایتی ووٹ جس کو ہم کہیں گے، وہ 60% ہے۔ اب یہاں میں ایک جو ڈائنامکس ہے چنیوٹ کے وہ بتانا ناظرین کو ضروری سمجھتا ہوں کہ چنیوٹ کو اب ڈسٹرکٹ کے طور پہ سٹی یا بھوانا یا لالیاں، تو یہ انفیکٹ سٹیز ہے نہیں ہے، یہ ایک دیہاتی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رورل بیک گراؤنڈ کا ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کی تمام تر آبادی جو ہے وہ زراعت پیشہ سے منسلک ہے، اور یہاں پہ کچھ علاقہ جات میں بڑی ہولڈنگ والے زمیندار بھی ہیں اور باقی کم ہولڈنگ والے کم تعداد میں جو زمین رکھتے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن چنیوٹ کی انتہائی زرخیز زمین ہے، فرٹائل زمین ہے، تو یہ اس کو ہم زرعی ڈسٹرکٹ کے طور پہ ہی لیتے ہیں۔ جی ملک صاحب، ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ رورل ایریا ہے اور یہاں پہ ایگریکلچر لوگوں کا بنیادی جو ہے پیشہ ہے۔ پنجاب کا یہ خطہ ہے، وہاں پہ ابھی بھی شاید الیکٹیبلز کی سیاست ہو سکتی ہے، اور اس وقت بھی پارٹیوں کو کیا ضرورت ہوگی الیکٹیبلز کی؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ روایتی طور پہ یہ ڈسٹرکٹ بھی پنجاب کے ان ڈسٹرکٹس میں شامل ہے کہ جہاں پہ ابھی تک برادریوں کے ووٹ، ان کی پاکٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور ان کے ووٹنگ پیٹرن کا الیکشن پہ ایک ضرور اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ڈسٹرکٹ ایسا ہے کہ جہاں پہ پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ میں 2 فیکٹر اور بھی ہیں۔ ایک پیری مریدی کا ہے کہ یہ سیال شریف جو گدی ہے ڈسٹرکٹ سرگودا میں، ان کا اس ایریے میں بہت زیادہ مریدین ہیں، اور اسی طرح تحصیل بھوانا کے پاس جامعہ محمدی شریف جو ہے وہ بھی گدی ہے، وہاں سے فتویٰ بھی جاری ہوتے ہیں، ان کے بھی مریدین کافی ہیں۔ تو یہ چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں دونوں کانسٹیچوئنسیز میں یہ پیری مریدی والا عنصر، اس کو ہم ٹریڈیشنلز میں شامل کریں گے، اسی وجہ سے یہاں پہ جو روایتی ووٹ ہے، ٹریڈیشنل ووٹ ہے، وہ 60% تک ہے، اور وہ الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ملک صاحب نے جو فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حلقوں میں، ایک میں جو پی ایم ایل این کے کیسر میں شیخ تھے وہ جیتے تھے، اور یہاں چنیوٹ شہر جو ہے وہ حلقہ ہے، اور وہاں پہ شیخ برادری بہت زیادہ ہے۔
تو جب آپ دیکھتے ہیں غلام محمد لالی صاحب جیتے ہیں، وہاں پہ لالی ہیں، ایک بڑا قبیلہ ہے، اور تیسرے وہاں پہ جو دوسرے نمبر پہ آئے تھے وہ نسوانا ہیں، غلام عباس نسوانا ایڈوکیٹ، وہ دوسرے نمبر پہ آئے. تو یہ ہم بڑے آرام سے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برادری ازم جو ہے وہ ابھی تک وہاں پرویل کر رہی ہے. لیکن مقصد میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں ایک اور قصبہ ہے چناب نگر، اگرچہ وہ وہاں پہ جو احمدی آبادی آباد ہے اور وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کیا ان کا کوئی اثر ہو سکتا ہے ان الیکشنز پہ یا نہیں؟ ہاں جو صاحب آپ نے درست فرمایا کہ یہ پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں سے چنیوٹ ابھی بھی ایک ایسا ضلع ہے کہ جہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی پولیٹیکل پارٹی جو سٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن میں الیکٹیبلز یا اسٹرانگ کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہے. اگر وہ کمزور کینڈیڈیٹ لیتے ہیں تو وہ ٹریڈیشنل ووٹ نہیں لے سکے گا اور پاپولر ووٹ کو بھی اتنی تعداد میں وہ نہیں لے سکے گا اور اس کے الیکشن میں جیتنے کے امکانات کم ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے چناب نگر کا پوچھا ہے تو وہ میں بتا دوں کہ چناب نگر جہاں پہ یہ قادیانی یا جن کو احمدی بھی کہتے ہیں ان کی آبادی ہے، تو وہ پچھلے کئی الیکشنز جو گزرے ہیں ان میں وہ الیکشنز کا تو بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ایز اے مائنورٹی اور نہ ہی وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ چنیوٹ 2 جو ہمارا کانسٹیچوئنسی ہے جس میں چنیوٹ سٹی اور اس کے ملکہ علاقہ جاتا ہے، اور چنیوٹ 1 کے بھی، کہ جو ختم نبوت کا عنصر ہے کہ جو اینٹی قادیانی یا تحریک ختم نبوت کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو وہ عنصر بھی ایک فیکٹر ہے ووٹ کاسٹنگ میں. تو اس سے ڈیفینیٹلی جو بھی کینڈیڈیٹ جو پارٹی بھی لے گی نامزد کرے گی تو اس کو تحریک ختم نبوت اور جو ختم نبوت پہ عقیدہ ہے اس کو لے کے چلنا پڑے گا. تو وہ فیکٹر جو ہے وہ ضرور اس پہ اپنا اثر دکھائے. جی بالکل ناظرین، دیکھیں ختم نبوت کے عقیدے اس پہ ایمان کے بغیر تو مسلمان ہی شاید نہیں ہوا جا سکتا. ملک صاحب کا کہنا شاید یہ تھا کہ وہاں پہ چونکہ چنیوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک خاص پارٹی جو ہے انہوں نے ختم نبوت کی جو تحریک تھی اس کو شروع کیا، اور وہ لوگ جو ہیں آج ایک خاص سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. تو ظاہر ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے لحاظ سے ووٹ ان کو ملتے ہیں. ناظرین اکرام، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم سروے کر رہے ہیں یہ حتمی نہیں ہیں. یہ ہم نے کیے تھے 2022 کی ڈیلیمیٹیشن، اس پہ 2023 کی ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ ابھی پائپ لائن میں ہے. اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دی ہیں حلقے، لیکن ابھی اس پہ اعتراضات آئیں گے اور فائنل لسٹ آئے گی تو اس پہ ہم بات کریں گے. یاد رہے کہ الیکشن جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی میں چوئی صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں، اتفاق کرتا ہوں. یہ بات درست ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے اوور ویو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ ہمارے 2023 میں یہ نومبر میں جو ہم نے سروے کنڈکٹ کرایا اس کے نتائج کی جو سامنے ہیں وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. جب پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس نامزد کریں گی، وہ سامنے آئیں گے، پھر بات زیادہ کلیئر ہوگی کہ کون کینڈیڈیٹ کس برادری سے ہے اور اس کو کس برادری کی سپورٹ حاصل ہے، اور پاپولر ووٹ کو وہ کس طرح اٹریکٹ کر رہا ہے، اور کتنے آسان طریقے سے وہ الیکشن کمپین چلاتا ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے وہ الیکشن ڈے کی مینجمنٹ کرتا ہے، اور کس اچھے طریقے سے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017، الیکشن رولز 2017 کے اور الیکشن سے منسلک جو فارمز ہیں آلموسٹ جو 66 ہیں کہ ان کے استعمال اور ان سے کس طرح استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ تمام باتیں جب سامنے ہوں گی تو پھر کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اس وقت تک کی جو پاپولر ووٹ کی، جو ٹریڈیشنل ووٹ کی جو چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں صورتحال ریپبلک پالیسی نے اپنے نومبر 2023 میں جو سروے کروایا ہے اس کی روشنی میں ہم نے آپ لوگوں تک یہ رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ
جیسے ہی الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا، پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹس دیں گی، تو پھر ہمارا آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا اور پھر ہم اس میں بہتر طریقے سے ہم اس پہ روشنی ڈال سکیں گے. شکریہ.